एपिसोड 270। अब्दुल्ला रुखसत हुआ तो मैंने इस्लामाबाद के एक पॉश एरिया में वाक़ एक महंगे सैलून का रुख किया। किसी ज़माने में मैं यहीं आता था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो आराइश और अमला बदला हुआ था। यह सैलून के मालिक का शौक था। आराइश वो हर साल बदलता था और उसका अमला खुद बदल जाता था। उसके पास काम करने वाले लड़के जब काम सीख जाते तो वो खुद कहीं जाकर अपना सैलून खोल लेते या अच्छी तनख्वाह पर कहीं और मुलाजिम हो जाते। मेरा ख्याल था वो मुझे पहचान नहीं सकेगा। मैं तकरीबन साल बाद उसके पास आया था, लेकिन उसने मुझे देखते ही कहा, आप इतने अरसे बाद आए? उसने मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उसका नाम शफकत था, लेकिन उसने मेरा नाम लेने से गुरेज किया। आइए, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें रखी हैं। वो मुझे एक अलग पार्लर में लाया। उसका मकसद मुझे दूसरों की नज़रों से बचाना था। अंदर आते उसने दरवाज़ा बंद किया और सरगोशी में बोला, शहबाज साहब, ये क्या सब कर रहे हैं सारा सरेआम घूम कर? तुमने मुझे पहचान लिया? जी, और पुलिस देखेगी ना तो वो भी पहचान लेगी। मैं फिक्रमंद हो गया। तब मैं क्या करूं? मैं कुछ करता हूं जनाब। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया। पहले तो उसने तकरीबन 10 मिनट मेरे चेहरे का मुआयना किया। आपका चेहरा किसी कदर गोल भी है और लंबा भी। अगर बालों और दाढ़ी की तरतीब रखी जाए तो इसे दोनों में से कोई भी सूरत दी जा सकती है। बालों का रंग रेडिश ब्लैक है। इसे रेडिश ब्राउन या रेडिश लाइट गोल्डन किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आपकी आंखों का रंग बदल जाएगा। आपका रंग सुर्ख सफ़ेद है। मैं क्रीम देता हूँ, उसे लगाएं तो आपका रंग किसी कदर सांवला हो जाएगा। ओके, मेरा हुलिया बदलने के लिए तुम जो मुनासिब समझते हो वो करो, लेकिन जल्दी। ऐसा ना हो पुलिस या मेरे दुश्मन यहाँ आ जाए और मेरे साथ तुम्हें भी ले जाए। अब ऐसा भी नहीं है जी, पुलिस यहाँ कदम भी नहीं रख सकती। उनको पता है कि उनके डीआईजी तक यहीं आते हैं मेरे पास। मेरी एक फ़ोन कॉल पर उनकी पेटी उतर जाएगी। उसने पहले मेरे बाल शैम्पू किए, फिर उन्हें काटा। उसके बाद कलर का अमल किया। कलर के बाद जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मेरे बाल बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन असली लग रहे थे। उसके बाद उसने मेरी शेव पर काम किया और उसे कलमों से गोल शेव की सूरत दे दी। मेरा हेयर स्टाइल भी ऐसा था कि मेरा चेहरा गोल लग रहा था। मेरी ब्राउन आंखों को उसने सुरमई रंग के लेंस से तब्दील किया। उनका तासुर भी बदल गया। मूंछें उसने साफ कर दी। 2 घंटे बाद आईने में मेरे सामने एक अजनबी था। मैं इस हद तक बदल गया था कि मुझे दिन रात देखने वाले भी मुश्किल से पहचान पाते। शफकत वाकई फनकार आदमी था। उसके बाद उसने मुझे कुछ मशवरे और दिए। एक तो ये कि बिल्कुल पतले तल्ले के जूते इस्तेमाल करूं और ज़रा झुक कर चला करूं। इससे मेरी तवील कामती का तासुर ज़ाहिर हो जाएगा। अगर मैं गर्दन एक तरफ झुका कर रखूं, इससे चेहरा भी वाज़ेह नज़र नहीं आएगा। उसने टी शर्ट या जर्सी के बजाय हाफ आस्तीन की शर्ट और सादा ड्रेस पैंट का मशवरा दिया। इससे आपका तासुर नर्म और मोअज़्ज़ज़ शख्स का उभरेगा। शफकत ने मुझे एक शॉप का पता बताया जहाँ हर किस्म के रेडीमेड सूट मिलते थे। अगर साइज़ में मसला होता तो दुकान पर मौजूद टेलर उसे आधे घंटे में ठीक करके दे सकता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से आ गया। कपड़ों की शॉप शफकत के भाई की साबित हुई। उसका भाई नज़ाकत खुश अखलाक़ी से पेश आया। मैंने उसे 3 शर्ट्स और 3 ही पतलून ली। इत्तेफाक से सब चीज़ें मेरे साइज़ की मिल गईं। शॉप से निकला तो ज़ोरों की भूख लग रही थी। एक होटल में खाना खाया और मानी के लिए पैक करा लिया। मैं वापस पहुंचा तो मानी हंस पे तवक्को भूखा बैठा था। पहले तो वो मुझे देखकर भौचक्का रह गया। शोभी भाई, ये आप हैं? जाते वक्त तो कुछ और थे। बस भाई, ऐसे दिल चाहा तो हुलिया बदल लिया। खैर ये बताओ, खाना खाया? नहीं। इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, उनसे पेट क्यों नहीं भरा? मैं ऐसी चीज़ें नहीं खा सकता। सुबह भी बड़ी मुश्किल से नाश्ता किया था। यही सोचकर तुम्हारे लिए खाना ले आया हूँ एक होटल से। मटन कढ़ाई है, स्पेशल आइसक्रीम है। आइसक्रीम फ्रीज़र में रख दो। मानी उछल कर भागा। कुछ देर बाद वो ट्रे सजा कर लाया और खाने में मसरूफ़ हो गया। मैंने वसीम को कॉल करके ताज़ा तरीन अहवाल लिया और उससे यहाँ के अहवाल से आगाह किया। उसने फाजली के बारे में बताया कि उसे अब तक 3 डोज दिए जा चुके थे। फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। मैंने कहा, एक काम और करो, हो सके तो नादिर को भी उठा लो। अब्दुल्ला ने उसका मौजूदा ठिकाना देख लिया है। ठीक कह रहे हैं कि मुर्शिद पर एक और वार होगा। मुर्शिद को नादिर की परवाह नहीं है, लेकिन उसे ख़ानदान के दूसरे लोगों की परवाह यकीनन होगी। वो सबसे एक साथ नहीं लड़ सकता है। हम ऐसा तासुर दे सकते हैं कि नादिर को मुर्शिद ने गायब कराया है, लेकिन नादिर के साथ मसला है। वो मुकम्मल माजूर है और उसे किसी की देखभाल की ज़रूरत होगी यहाँ। मेरा ख्याल है तुम्हारे आदमी उसकी देखभाल कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। कब उठाना उसे? तुम देखो, अब्दुल्ला का कोई आदमी उसके ठिकाने की निगरानी कर रहा है। उससे बात करो और अपने आदमी लगा दो। अगर मौका आसान लगे तो लगे हाथों से उठवा लो। ऐसा ना हो कि मुर्शिद पहल कर जाए। पहले उसके साथ सिक्योरिटी थी, लेकिन अब वो ऐसे ही रह रहा है। ओके, मैं जल्दी करता हूँ। फिर मैंने अब्दुल्ला का नंबर डायल किया। अफनान अहमद की निगरानी करने वालों की तरफ से कोई अपडेट आई है? नहीं। जब मेरे आदमी यहाँ पहुँचे तो मकान खाली था। वो कहीं चला गया है। क्या? कहीं चला गया? हाँ, अभी मकान खाली है और बाहर ताला लगा है। अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई है। मुमकिन है किसी काम से क्या हो। मुमकिन है, लेकिन ख़ास बात यह है कि जो कल्टा सामने खड़ी देखी थी वो बदस्तूर वहाँ मौजूद है। मुमकिन है वो टैक्सी या किसी और जरिए से गया हो। अगर शहर का काम हो तो बहुत सारे लोग पार्किंग के मसले की वजह से गाड़ी ले जाना पसंद नहीं करते।
ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بولا، عفنان احمد نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ کس بینک میں ہے؟ نہیں، اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، مجھے بھی پوچھنے کا خیال نہیں رہا۔ جناب، اب مجھے دال میں پہلے سے زیادہ کالا لگ رہا ہے۔ فکر مت کرو، دال میں جو بھی کالا ہے وہ جلد سامنے آ جائے گا۔ وسیم سے بات کر لو، میں نے اسے نادر کو اٹھانے کا مشورہ دیا ہے۔ میں خود بھی یہی مشورہ دینا چاہ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے نادر اس وقت بیار و مددگار ہے، اسے اٹھانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ وہ مرشد کے خلاف بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا تو خیال ہے اسے اس طرح اٹھاؤ کہ اسے شبہ ہو اسے کسی سرکاری ایجنسی نے اٹھا لیا ہے۔ آخر مرشد ملک دشمن سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ میں بھی وسیم سے بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے آج یا کل میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ کمر کے زخم کی بینڈیج کو 24 گھنٹے ہو گئے تھے۔ مانی نے اسے تبدیل کر کے دوسری بینڈیج لگائی اور مجھے آگاہ کیا کہ زخم پر کھرنڈ آ گئی ہے، میں چاہوں تو نہا بھی سکتا ہوں۔ مانی کو میں نے صابر والے کمرے میں جانے سے منع کیا تھا، وہ اس کے بس کی چیز نہیں تھا۔ اسے جا کر خود کھانا دیا اور کچھ تسلیاں بھی دی کہ جلد اسے رہا کر دیا جائے گا، تب تک وہ صبر و سکون سے یہاں بیٹھے۔ مانی کھانے کے بعد اپنے $10,000 والے پروجیکٹ میں مگن ہو گیا۔ میں نے سفیر سے معلوم کیا، اس نے مونا کو واپس کوٹھی منتقل کر دیا تھا۔ مرشد نے فون پر مجھ سے خاصی لاپرواہی سے بات کی تھی، لیکن فاضلی جیسے آدمی سے محرومی اس کے لیے چھوٹا نقصان نہیں تھی۔ اس کے پاس فاضلی جیسا ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ یہ فاضلی تھا جس نے کئی محاذوں پر مرشد کو کامیابی دلوائی تھی۔ فاضلی کے بعد نادر بھی غائب ہو جاتا تو مرشد کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہو جاتا۔ اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا ضروری تھا، کیونکہ مرشد کے پاس وسائل اور آدمیوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے لامحدود مدت تک کی جنگ جاری رکھ سکتا تھا، جبکہ ہم لامحدود جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ شام کے وقت وسیم کی کال آئی، میرے آدمی نادر کے گھر کی ریکی کر رہے ہیں، ممکن ہے آج رات ہم اسے اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ کو میں نے کہا تھا کہ انداز ایجنسی والا رکھنا، نادر کو ہم پر شبہ نہ ہو۔ بالکل جناب، ایسا ہی کریں گے، اسے الگ رکھا جائے گا اور پوچھ گچھ بھی اسی انداز میں کی جائے گی۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، مرشد کو شک نہ پڑے کہ نادر کو اٹھانے والے ہم ہیں۔ لیکن اس کا پہلا شک ہم پر ہی جائے گا۔ شک سے کچھ نہیں ہوتا، بس تم کو ثبوت مت چھوڑنا۔ اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بظاہر تو 2 ملازم ہی ہیں، وہی اس کے اور گھر کے سارے کام کرتے ہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ مرشد نے اسے یوں چھوڑ دیا؟ اگر مرشد نے اسے قطع تعلق کر لیا ہے اور اس سے مالی وسائل بھی چھین لیے ہیں تو اس خاندان میں اور افراد بھی تو ہیں۔ میرا خیال ہے وہ بھی مرشد سے ڈرتے ہیں اور کھل کر اس کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کوئی نادر سے ملتا نہیں ہوگا اور نہ کسی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ظاہر ہے دولت اور گدی کے ساتھ بدماش مریدوں کی ساری طاقت بھی مرشد کے پاس ہے، وہ اس سے کھل کر لڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا تعاون حاصل ہو جائے تو وہ بھی ہمت کر سکتے ہیں۔ وہ اندر کے راز جانتے ہیں، وہ مرشد کے دشمن ہیں، پیری مریدی کے دھندے کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ ہمیں کوئی ایسا راز نہیں بتائیں گے جس سے اس کاروبار کو خطرہ ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو یقین دلایا جائے کہ ہمیں صرف مرشد سے جان چھڑانی ہے کیونکہ وہ ہماری جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تب مجھے یقین ہے کہ وہ ہم سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کا کوئی مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ کالی کوٹھی کی تباہی کافی نہیں ہے؟ نہیں، مرشد نے اسے حادثہ ظاہر کیا ہے اور جلد یا بدیر پولیس بھی یہی رپورٹ کرے گی۔ ہمیں مرشد کے اڈے کو نشانہ بنانا ہوگا۔ شہباز صاحب، آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ وسیم نے ہچکچا کر کہا، ہاں اچھی طرح دیکھ لی ہے، مانی نے اس کے سیٹلائٹ تصاویر نکال کر دکھائی ہیں۔ میرے آدمیوں نے وہاں کا سروے کیا ہے، وہ مزار پر حاضری اور دکھی فریادی کے بہانے ہر جگہ گھوم پھر کر آئے ہیں۔ عورتوں والا حصہ بھی دیکھا ہے، وہاں حفاظتی انتظامات بہت سخت ہیں۔ گارڈز کی تعداد جو جدید ترین اسلحے سے لیس ہیں 100 سے بھی زائد ہے، اور ان میں سے اکثر چھٹے ہوئے مجرم ہیں۔ وہاں جانا تو آسان ہے، لیکن وہاں سے واپس آنا آسان کام نہیں ہوگا۔ کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا ہے، اگر صحیح پلاننگ کی جائے تو ہم جا بھی سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں۔ درست پلاننگ میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ یار مجھے کون سی جلدی ہے کہ میں آج کل میں مرشد کے اڈے کا رخ کروں گا؟ یہ کام آرام سے اور خوب سوچ سمجھ کر ہی کرنے والا ہے۔ پہلے تم اس کے بھائی پر ہاتھ ڈالو، اس کے بعد مرشد کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ فی الحال کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں نے ٹی وی لگا لیا۔ مانی نے دن میں مزے کر لیے تھے، لیکن رات میں اسے وہی ٹن بند کھانا کھانا پڑا، ساتھ میں فروزن پراٹھے تھے۔ کھانے کے بعد مانی نے پوچھا، وہ آپ شفٹنگ کا جو پروگرام بنا رہے تھے اس کا کیا ہوا؟ ہاں، بات ہو گئی ہے، چابی یکم کو ملے گی۔ یعنی 1 اپریل؟ کہیں وہ آپ کو الو تو نہیں بنا رہا؟ عبداللہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس نے اپنے آدمی ان کے پیچھے لگائے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوا تو پتہ چل جائے گا۔ مانی مسکرانے لگا، میں تو ایسی 1 اپریل کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، لیکن عبداللہ بھائی نے کیوں کہا؟ میں نے مانی کو بتایا کہ کس طرح عفنان احمد نے فائل لینے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے اچھا کیا کہ اسے فائل نہیں دی۔ ویسے مکان کیا اسی شخص کا ہے؟ ہاں اسی کا ہے، وہ مالک ہے، بنوایا بھی اسی نے ہے۔ تب میں چیک کر سکتا ہوں کہ مکان سچ مچ اس کے نام پر ہے یا نہیں؟ تم چیک کر سکتے ہو؟ بالکل جناب، اسلام آباد کی حد میں زمین اور جائیداد کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے۔
ابھی چیک ہو سکتا ہے کیا؟ ٹرائی کرتا ہوں. دراصل رات میں جب سرکاری دفاتر بند ہو جاتے ہیں تو عام طور سے کمپیوٹر بھی بند کر دیے جاتے ہیں. اگر وہ آن ہوں گے اور انٹرنیٹ ایکسیس ہوگی تبھی کام ہو سکے گا، ورنہ کل صبح تک انتظار کرنا پڑے گا جب کمپیوٹر آن ہوں گے اور ان کا انٹرنیٹ بھی کام شروع کرے گا. چلو تو ابھی چیک کر لو. مانی نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور کام میں لگ گیا. مگر 1 گھنٹے بعد اس نے کوشش ترک کر دی اور مایوسی سے بولا، ایکسس نہیں مل رہی ہے. یعنی کمپیوٹرز کا نیٹ سے رابطہ نہیں ہے؟ این ممکن ایسا ہی ہو. عام طور سے اداروں کے درمیان کوئی انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں صرف ادارے کے کمپیوٹرز ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، مگر اس نیٹ میں بھی در اندازی ممکن ہے. یہاں شاید سرے سے کوئی انٹرنیٹ ہے ہی نہیں. کوئی بات نہیں، تم دن میں ٹرائی کر لینا. میں نے اسے تسلی دی. صابر کو میں نے کھانا دیا. اس نے مجھ سے پوچھا، تم مجھے کب جانے دو گے؟ میری بچی پر ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا ہے. اس پر بھاری لمحات گزر چکے ہیں اور وہ جہاں ہے بالکل آرام سے ہے. اتنی محفوظ تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگی جتنی کہ اس وقت ہے. بہتر ہوگا کہ میرا کام کرنے کے بعد تم اس وقت اسے وہاں سے لے جانا جب کسی محفوظ ٹھکانے کا بندوبست کر لو. میرے پاس محفوظ ٹھکانے ہیں، لیکن میں شازیہ کو لے کر باہر چلا جاؤں گا. یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا. میں برتن اٹھا کر باہر آ گیا. اپنے کمرے کی طرف آیا ہی تھا کہ وسیم کی کال آ گئی. جناب، ہم نادر کے گھر میں داخل ہونے والے ہیں. کس طرح؟ براہ راست گیٹ سے. ہم نادر سے بات کرنے کے بہانے اندر داخل ہوں گے اور پھر اسے ساتھ لے جائیں گے. اس کے نوکر بعد میں یہی بتائیں گے کہ نادر کو لے جانے والے ایجنسی کے تھے. وہ تمہیں پہچانتا ہے؟ میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا. میرا ایک آدمی لیڈنگ رول ادا کرے گا. کتنے آدمی تمہارے ساتھ؟ 2 گاڑیاں اور 7 آدمی ہیں. 6 اندر جائیں گے اور میں باہر رہوں گا. اگر نادر اور اس کے آدمیوں نے مسلح مزاحمت کی تو تب اسلحے کا جواب اسلحے سے دیا جائے گا. لیکن خیال رہے، نادر کو بچانا ہے. اصل خدشہ اس کے آدمیوں سے ہے. میرے آدمی ان کو ہتھکڑیاں لگا کر بے بس کر دیں گے. وسیم یہ سب مجھے راستے میں بتا رہا تھا. اس نے اپنے موبائل کا اسپیکر فون آن کر دیا تھا اور اب مجھے آس پاس کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. وہ نادر کی کوٹھی کے دروازے پر پہنچ گئے تھے. وسیم کے آدمی اتر کر کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے. وہ دبے لہجے میں مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے آدمی کیا کر رہے تھے. اس چھاپے میں اس نے وین استعمال نہیں کی تھی، بلکہ 2 سیاہ گاڑیاں لے کر آیا تھا، جیسا کہ سرکاری آدمی استعمال کرتے ہیں. اس کے آدمی ریڈیو سے منسلک تھے. آدمیوں نے اندر داخل ہوتے نادر کے 2 آدمیوں کو قابو میں کر لیا تھا اور اب کوٹھی کی تلاشی لیتے پھر رہے تھے. نادر اپنے کمرے میں تھا. اس نے شور شرابہ سن لیا تھا اور وہیں سے نوکروں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیسا ہنگامہ ہے. بالآخر وسیم کے آدمی نادر کے کمرے میں داخل ہوئے. وسیم کے لیڈنگ مین نے کھردرے لہجے میں نادر کو بتایا کہ بعض وجوہات کی بنا پر اسے سرکاری تحویل میں لیا جا رہا ہے. نادر یہ سن کر چیخنے چلانے لگا کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن جانے والے پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے. انہوں نے نادر کو بے ہوشی کا انجیکشن لگایا اور پھر اسے بوری کی طرح لاد کر گاڑی میں لے آئے. اس کے 2 نوکر بے بس کر دیے گئے تھے، لیکن وہ ہوش میں تھے اور ساری کارروائی دیکھ رہے تھے. وسیم کے آدمی نے ان سے کہا کہ وہ شور نہ کریں اور اس بارے میں پولیس کو رپورٹ نہ کریں، کیونکہ نادر کو لے جانے والے خود بھی سرکاری آدمی تھے. جلد اسے چھوڑ دیا جائے گا. تب تک وہ آرام سے بیٹھیں اور چاہے تو نادر کے بھائی کو اطلاع کر دیں. وسیم اور اس کے آدمیوں نے خلاف توقع یہ کام بڑی آسانی سے کر لیا تھا، جبکہ مجھے توقع تھی کہ وہاں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. عبداللہ اور اس کے آدمی بیک اپ میں موجود تھے کہ کوئی غیر متوقع صورتحال درپیش آئے تو وہ مداخلت کرے. مگر اس کا موقع ہی نہ آیا اور وسیم آرام سے نادر کو حاصل کر کے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پہلے سے اس کے لیے کمرہ تیار کر لیا گیا تھا. میں نے عبداللہ کو کال کی اور ہم کانفرنس میں آ گئے. میں نے عبداللہ سے پوچھا، عفنان احمد کی نگرانی کی کوئی رپورٹ ملی؟ ہاں، رپورٹ ملی ہے. وہ رات 8 بجے واپس آیا تھا اور اب تک گھر میں ہے. شاید اس کے بارے میں ہمارا شبہ غلط ہے. میں نے کہا، پھر ہنس کر بولا ویسے مانی بھی اپریل فول والی بات ہی کہہ رہا تھا. اس نے انٹرنیٹ سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ مکان عفنان احمد کے نام پر ہی ہے یا نہیں، لیکن رات کے وقت سرکاری کمپیوٹر بند ہوتے ہیں. وسیم نادر کو لے کر شہر سے نکل گیا تھا. عبداللہ اطمینان کرنے کے بعد کہ کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے واپس لوٹ گیا تھا اور آدھے گھنٹے بعد نادر بھی حویلی پہنچ چکا تھا. اسے اسپیشل کمرے میں منتقل کر دیا گیا. فاضلی کے بارے میں بتایا کہ اسے 4تھا ڈوز بھی دیا جا چکا ہے اور وہ خاموش پڑا ہے. میں نے ٹی وی آن کیا. مجھے امید تھی کہ مرشد علی نادر کی گمشدگی کی اطلاع پاتے میڈیا پر واویلا کرے گا کہ اس کے بھائی کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے تاکہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑنے پر مزہ چکھایا جائے. مگر رات 12 بجے تک کوئی ایسی بریکنگ نیوز نہیں آئی، اس لیے میں اوپر آ گیا. مانی اپنے کام میں مگن تھا. اگلا دن بھی خاموش اور بور گزرا. بس وسیم نے نقاب پہن کر نادر سے ذرا پوچھ گچھ کی تھی اور اسے ڈرایا دھمکایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے غیر قانونی کاموں میں برابر کا شریک ہے. مگر ابھی نادر کا حوصلہ برقرار تھا. فاضلی کو ڈوز دینے کا سلسلہ جاری تھا. بوریت دور کرنے کے لیے میں نے دوپہر کا کھانا باہر کھانے کا فیصلہ کیا، جس کی مانی کو بہت خوشی ہوئی. ہم نے PC اسلام آباد کا بفے آزمانے کا فیصلہ کیا، جس کی بڑی تعریف سنی تھی. مانی مزید خوش ہو گیا. اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اتنا کھا لیا کہ اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا ہے اب تمہیں ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. تمہیں لازمی ہیضہ ہو جائے گا. ہو جائے،
بھوکے مرنے سے کھا پی کر مرنا بہتر ہوتا ہے جناب، اور سمجھ لیں میں نے رات کا کھانا بھی ابھی کھا لیا۔ اٹھتے اٹھتے بھی مانی نے پشاوری آئس کریم کا ایک کپ خالی کر دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گیا اور کچھ دیر بعد باقاعدہ خراٹے لینے لگا۔ فارم ہاؤس پر وہ بمشکل گاڑی سے اترا اور اندر جاتے کاؤچ پر ڈھیر ہو کر پھر خراٹے لینے لگا۔ میں شدت سے بور ہو رہا تھا۔ عبداللہ کی کوٹھی کا چکر لگانے کا سوچا، لیکن اسے رسک سمجھتے ہوئے مسترد کر دیا۔ وسیم کے پاس جا سکتا تھا، لیکن مانی یہاں اکیلا تھا اور بیتو بھی جا کر بیٹھ گیا تھا۔ شام کو مانی سو کر اٹھا تو میں نے اس سے پوچھا، رات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کھل اٹھا، دامنے کو چلے، وہاں باربیکیو بہت اچھا ملتا ہے۔ اوکے تو تیار ہو جاؤ۔ ابھی سے؟ ہاں، کچھ کام بھی ہے۔ میں نے سوٹ کیس سے اچھی خاصی رقم نکال لی۔ صابر جس کمرے میں قید تھا وہاں سے وہ از خود نہیں نکل سکتا تھا، پھر بھی میں نے نکلنے سے پہلے عبداللہ کو کال کر کے کہا کہ وہ بیتو کو بھیج دے، ہماری واپسی تک کوئی تو ہو۔ مانی پور تجسس تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے اسے راستے میں بتایا کہ میں اپنی آبائی حویلی کی ای سیکیورٹی کروانا چاہتا ہوں، اس کے لیے درکار آلات خریدنا تھے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مانی بولا۔ دیکھو، سیکیورٹی ایسی کرنی ہے کہ کوئی عام آدمی بھی اس سسٹم کو سمجھ سکے اور استعمال کر سکے۔ یہ کام تمہیں وہاں جا کر کرنا ہے اور سمجھانا ہے، اس کے بعد تم واپس آ جاؤ گے، دوسرے لوگ اس سسٹم کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔ مانی اچھی طرح جانتا تھا کہ کمپیوٹر اور اس کے دوسرے آلات یہاں کہاں سے اور کس قیمت پر ملتے تھے۔ وہ مجھے ایک ایسی ہی مارکیٹ میں لے گیا۔ اس نے راستے میں مجھ سے حویلی کا سائز اور نقشہ خاصی حد تک سمجھ لیا تھا۔ اس نے اسی لحاظ سے آلات کی خریداری کی اور ہر چیز کا بیک اپ بھی لیا۔ اس نے 2 عدد لیپ ٹاپ لیے، اس کے علاوہ درجنوں کے حساب سے سیکیورٹی کیمرے اور مائک لیے، کچھ ایسے آلات لیے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ ان سے کیا کام لیا جاتا ہے۔ مانی نے سارا سامان چیک کر کے لیا اور پھر ان کی اصلی پیکنگ میں پیک کرا لیا۔ یہ سارے آلات 2 بڑے کارٹنز میں آ گئے۔ جب ادائیگی کا مرحلہ آیا تو تقریباً 8 لاکھ کا بل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ سب اتنا مہنگا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں شوبی بھائی؟ یہ سب جدید ترین چیزیں ہیں، اور اگر میں نہیں ہوتا نا تو آپ کو 10 سے بھی اوپر کی ملتی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، چلے یہ بتائیں اب ان آلات کا کرنا کیا ہے؟ تم بیتو کے ساتھ جاؤ گے، وہاں جا کر پہلے سے سیکیورٹی پر موجود افراد کو سسٹم لگا کر سمجھاؤ گے۔ اس میں 3-4 دن لگ سکتے ہیں۔ یہاں کے سیٹ اپ کا کیا ہوگا؟ اسے ہم وائنڈ اپ کر دیں گے۔ تم کل صبح بیتو کے ساتھ نکل جاؤ، ایاز بھی تمہارے ساتھ جائے گا، وہ ڈرائیونگ کرے گا اور میری حویلی سے وہ بھی واقف ہے، جیسا آپ کہیں۔ ہم نے دامنکو کے ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا، وہیں سے میں نے عبداللہ کو کال کر کے ایاز کو بھی بھیجنے کو کہا۔ بیتو پہلے ہی فارم ہاؤس جا چکا تھا۔ مانی یہ سن کر اداس تھا کہ ہم یہ فارم ہاؤس چھوڑ رہے تھے۔ میرا تو اس جگہ دل لگ گیا ہے، یہاں آرام اور سکون ہے۔ ہاں، لیکن اگر دشمن آ گئے نا تو یہی جگہ ہمارے لیے خوفناک ہوگی۔ احتیاط کا تقاضا کیسے چھوڑ دیا جائے۔ واپسی پر میں نے مری روڈ کی طرف جا کر مانی کو عفنان احمد کا گھر دکھانے کا سوچا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگلی صبح مانی کو بیتو کے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ اس کے بعد ہم عفنان سے مکان کی چابی لیں گے اور سارا سامان یہاں شفٹ کر دیں گے۔ بیتو اور مانی یہیں واپس آئیں گے۔ میں نے مانی سے کہا تو وہ بھی تیار ہو گیا۔ کھانے کے بعد ہم اس طرف روانہ ہو گئے۔ 20 منٹ بعد ہم عفنان کی کوٹھی کے سامنے تھے۔ اس کا اوپری حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور صرف پورچ میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے آس پاس عبداللہ کا آدمی نظر نہیں آیا۔ وہ یقیناً کسی ایسی جگہ تھا جہاں سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ خود میں نے احتیاطاً گاڑی ایک درخت کے نیچے روکی تھی اور اپنے سیاہ رنگ کے باعث یہ بالکل نزدیک آنے پر دکھائی دیتی۔ کوٹھی سے اس کا نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ مانی نے کوٹھی کا معائنہ کیا۔ دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے اور جگہ بھی اچھی ہے، یہاں بھی سکون ہے۔ میں نے عبداللہ کو کال کی، تمہارا آدمی کہاں ہے؟ وہ عفنان کی کوٹھی کے آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہا۔ عبداللہ پریشانی سے بولا، میں خود اس سے 2 گھنٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا موبائل بند جا رہا ہے۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں کوٹھی کے سامنے ہوں اور یہاں سناٹا اور خاموشی ہے۔ اوکے، میں اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل رہا ہوں، میرے آنے تک آپ دیکھتے رہیے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں کچھ نہ کروں؟ آپ مانی کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، اور اکیلے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی آئی تو مجھے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے۔ وہ تو آپ خود سمجھدار ہیں، اسے میری درخواست سمجھیں۔ ہاں بھائی، ایسا ہی سمجھ رہا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بار جب میں واپس آیا تھا تو میرے ساتھی مجھے کچھ احتیاط سے ٹریٹ کرے تھے۔ اگر میں کوئی قدم اٹھانا چاہتا تو وہ فوراً فکر مند ہو جاتے کہ کہیں میں اکیلے کچھ کرنے کے چکر میں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جاؤں۔ مانی یہ گفتگو سن کر سہم گیا تھا۔ کوئی خطرے والی بات ہے تو مجھے اجازت دیں، میں ذرا محفوظ فاصلے پر چلا جاؤں۔ خطرے والی بات تو ہے، لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ وہ سامنے والے ٹیلے پر چلا جاتا ہوں، وہاں گولیوں سے بچ جاؤں گا۔ موت سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے یار؟ ممکن ہے وہاں پہلے سے دشمن کا کوئی آدمی موجود ہو جو تمہارا کام تمام کر دے۔ مانی جو گاڑی سے اترنے کی تیاری کر رہا تھا فوراً سیٹ پر واپس آ گیا اور رونے والے لہجے میں بولا، آپ نے تو مروا دیا جی، مجھے مکان دکھانے لائے تھے اور یہاں دوسرا چکر شروع ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ ابھی سے کیوں مرے جا رہے ہو؟ ابھی کچھ نہیں ہوا، جب ہوگا تب رونے سے کیا فائدہ، پہلے کیوں نہ رو لوں؟ ٹھیک ہے رو لو،
बस आवाज़ गाड़ी से बाहर ना जाए। मुमकिन है कोई दुश्मन आसपास मौजूद हो जो हमारे सरों पर खिंचा चला है। उसके बाद पानी की आवाज़ भी आना बंद हो गई। मैंने पिस्तौल निकाल लिया। अब्दुल्ला के आदमी का गायब होना नहायत तशवीशनाक था। अगर वो किसी और के हाथ लग गया था तो इतनी देर में वो उससे ना जाने क्या कुछ मालूम कर चुके होंगे। सबसे अहम बात, अफनान अहमद की निगरानी करते हुए उसका गायब होना साबित करता था कि वो दुरुस्त आदमी नहीं था। अब्दुल्ला का आदमी को आम शख्स नहीं था। वो तरबियत याफ्ता और लड़ने भिड़ने का माहिर होगा। उसका मुसल्ला होना भी यकीनी था। उस पर काबू पाने वाले आम लोग नहीं हो सकते थे। मैंने सोचा कि मकान के इतने पास गाड़ी खड़ी करना भी मुनासिब नहीं। बेशक यहाँ अंधेरा था और गाड़ी का रंग भी स्याह था, लेकिन कोई आ जाता तो उसे गाड़ी नजर भी आ सकती थी। मैंने मानी से कहा, नीचे उतरो। क्यों जनाब? मैं गाड़ी जरा आगे छोड़ने जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ की निगरानी करोगे। नहीं नहीं, मैं अकेला किसी सूरत यहाँ नहीं रुकूंगा। देखो, अगर मैं गाड़ी छोड़ने गया और इस दौरान यहाँ को आया या गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तुम सामने वाली झाड़ियों में छुप जाओ, वहां से देखते रहो। नहीं जनाब, अगर दुश्मन का कोई आदमी वहां हुआ तो? आपने खुद ही तो कहा था। मैंने सर पर हाथ मारा। अच्छा बाबा, बैठो। मैंने भन्नाकर गाड़ी स्टार्ट की और आगे रवाना हो गया। मेरा रुख मरी की तरफ था। 1 मिनट बाद बाएं तरफ सड़क के साथ थोड़ी सी जगह नजर आई। मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। गाड़ी में एक अदर छोटी सी सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। मैंने राइफल और उसके फाजिल मैगजीन निकाल लिए। नीचे उतरते हुए मानी से कहा, अब तुम यहीं ठहरो। नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं रुकूंगा यहाँ। मेरे साथ मारे जाओगे या मुझे मरवाओगे? बेहतर है कि तुम यहीं रुको और गाड़ी के दरवाजे अंदर से लॉक कर लो। वो मजबूरन रुका तो मैं उतरकर रवाना हुआ। अब्दुल्ला को कॉल किए 15 मिनट हो चुके थे और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला था। पैदल वापसी में 5 मिनट लगे। अगर इतनी देर में मकान में कोई आया था या निकल कर चला गया था तो मैं इससे बेखबर था। मैं सामने वाले टीले पर आया। यहाँ बुलंदी से मकान का मंजर वाज़ेह था। दूरबीन के बगैर भी सब नजर आ रहा था। पोर्च में तेज रोशनी वाला बल्ब रोशन था। अचानक पोर्च के सामने मकान का दाखिली दरवाज़ा खुला और उसमें से एक शख्स निकलकर भागता हुआ बाहर आया। मुझे शुबा हुआ कि वो अब्दुल्ला का आदमी था। शुबा इसलिए कि वो सिर्फ एक अंडरवियर में था और सर से पांव तक जख्मी था। उसका रुख मेन गेट की तरफ था, लेकिन उसे गेट तक पहुंचना नसीब नहीं हुआ। अंदर से अफनान बरामद हुआ और उसने एक लंबी नाल वाले पिस्तौल से फरार होते आदमी पर गोली चलाई। गोली की आवाज़ नहीं आई। पिस्तौल पर साइलेंसर लगा था। भागने वाला उछलकर ड्राइववे पर गिरा और तड़पने लगा। अफनान भागता हुआ आया और उसे बाजुओं से खींचकर अंदर ले जाने लगा। अब्दुल्ला अभी तक नहीं आया था। मैंने कुछ देर सोचा और फिर टीले से उतरकर ऐसी जगह से सड़क क्रॉस की कि कोई कोठी से देख रहा हो तो मैं उसे नजर ना हो। फिर सीधे रास्ते से कोठी की तरफ जाने के बजाय मैं टीले के साथ साथ ऊपर आया। कोठी के चारों तरफ 7-8 फुट ऊंची दीवार थी और उसे फलांगना यूं भी आसान नहीं था कि दीवार पर कांच के टुकड़े लगे थे। एक जगह दीवार के साथ कुछ मिट्टी जमा हुई थी, जिससे दीवार की ऊंचाई कम होकर मेरे हाथों की रेंज में आ गई थी। मसला शीशों का था। अगर मैं उनको तोड़ता तो उससे आवाज़ पैदा होती। सामने गेट के सिवा अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मैं घूमकर गेट की तरफ आया और एक झिरी से झांका। बज़ाहिर अंदर कोई नहीं था। तेज रोशनी में ड्राइववे पर फैला उस शख्स का खून दिखाई दे रहा था जिसे अफनान गोली मारने के बाद खींचकर अंदर ले गया था। मैंने हिम्मत करके गेट फलांगा और फौरन बाग में चला गया। यहाँ पोर्च के बल्ब की रोशनी बहुत वाज़ेह नहीं थी। मैं दीवार के साथ साथ चलता हुआ मकान के बाएं तरफ आया। यहाँ कमरों की खिड़कियाँ थी और सब बंद थी। उनके पीछे मुकम्मल तारीकी थी। मैं मकान के पिछले हिस्से में आया। यहाँ भी खामोशी और तारीकी का राज था। यहाँ एक दरवाज़ा था। मैंने उसे चेक किया तो खुला पाया। ये किचन का दरवाज़ा था और अंदर तारीकी थी। मैं बिना हट के अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद लम्हे सुनगुन लेता रहा। अंदर भी मुकम्मल खामोशी थी। मैं आगे बढ़ा। मकान का नक्शा मेरे जहन में था। ज़रा आगे डाइनिंग रूम था और उसके बाद एक बेडरूम और फिर ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम के साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। उन सीढ़ियों के नीचे भी एक दरवाज़ा था, लेकिन ना तो मुझे ख्याल आया और ना ही अफनान ने इस बारे में बताया था। मैं सीढ़ियों के पास आया तो मैंने उस दरवाजे को खुला पाया। उसके अंदर रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में नीचे जाती सीढ़ियाँ साफ दिखाई दे रही थी। मैं खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ। कोई डाइनिंग टेबल के पास तारीकी में साकित खड़ा था। जैसे मैंने उस तरफ देखा, तारीकी में एक शोला सा चमका। शोला उस लाइटर से बरामद हुआ जो अफनान अहमद के हाथ में था। उसके दूसरे हाथ में वही लंबी नाल वाला बेआवाज़ पिस्तौल था। उसका रुख मेरी तरफ था, इसलिए मैं फौरन साकित हो गया। उसने सरगोशी नुमा लहजे में कहा, अपना पिस्तौल नीचे रख दो और पैर से मेरी तरफ सरका दो, आहिस्ता से, तेजी मत दिखाना। मैंने पिस्तौल नीचे फेंक दिया। और कोई हुक्म? अब अपनी राइफल भी शाने से उतारकर इसी तरह नीचे रखकर मेरी तरफ खिसका दो। वो नहायत चौकस था और उसने एक लम्हे के लिए भी मुझसे निगाह नहीं हटाई थी। बदकिस्मती से उस बंद जगह हवा बिल्कुल नहीं थी और लाइटर का शोला यूं साकित था जैसे बल्ब हो। उसकी रोशनी बिल्कुल हमवार थी, इसलिए मैं पूरी तरह अफनान की नज़रों में था। उसके चेहरे के नर्म और मुहज़्ज़बाना तासुरात बिल्कुल गायब थे और वो किसी भेड़िए की तरह चौकिन्ना और खुखार दिखाई दे रहा था। उसने जितने आराम से फरार होने वाले आदमी को गोली मारी थी, यही उसकी असलियत खोल देने के लिए काफ़ी था।
میں نے بہت کم کسی انسان کے ظاہر سے ایسا دھوکہ کھایا تھا. اگرچہ سے دھوکہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا تھا اور ہم اس کی نگرانی بھی کر رہے تھے، لیکن اسے دیکھ کر مجھے ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اندر سے اتنا شفاق ہوگا. وہ آدمی کہاں ہے جسے تم نے گولی ماری تھی؟ تہ خانے میں. اس نے فرار کی کوشش کی تھی. تم نے اسے قید کیوں رکھا؟ وہ اس کوٹھی کی نگرانی کرا تھا. وہ تمہارا آدمی تھا کیا؟ میں نے سر ہلایا. میں نے آنکھ بند کر کے تمہیں 10 لاکھ روپے نہیں دیے تھے؟ اپنی رقم کی حفاظت بھی تو کرنی تھی مجھے. جھوٹ مت بولو، تم پولیس یا کسی ایجنسی کے آدمی ہو. میں چونکا. تو گویا وہ قانون سے خوفزدہ تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث تھا، ورنہ خوفزدہ ہونے کا کیا سوال تھا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے جرائم پیشہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا. فی الحال تو مرحلہ اپنی جان بچانے کا تھا. اس کے عزائم سے لگ رہا تھا کہ وہ گولی چلانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا. فرض کرو میں کسی ایجنسی کا آدمی ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم لوگ میرے پیچھے لگے ہو. ہمیں تم پر شک ہے. میں نے گول مول انداز میں کہا. کیسا شک؟ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور سے دارالحکومت کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان تمام افراد کی نگرانی کی جا رہی ہے جن پر کسی تخریب کاری میں ملوث ہونے کا شک ہے. میری آمد یقیناً اس کے لیے غیر متوقع تھی، لیکن وہ کسی طرح سے میری آمد سے باخبر ہو گیا تھا اور اس نے بالکل درست جگہ ہاتھ لگا کر مجھے گرفتار کر لیا تھا. لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے. اس نے حالات کا تجزیہ کر لیا تھا اور طے کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے. اس نے عبداللہ کے آدمی کو شوٹ کر دیا تھا اور اب وہ ہمیں کسی ایجنسی کا آدمی سمجھ رہا تھا. اسے یہاں سے فرار ہونا تھا. اس نے کہا. باہر تمہارے ساتھی موجود ہیں؟ بالکل، باہر میرے ساتھی موجود ہیں اور ہم نے اس کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے. تم جھوٹ بولتے ہو. اس صورت میں تم اکیلے ہی اندر نہیں آتے، بلکہ تمہیں دھاوا بول دینا چاہیے تھا، خاص طور سے جب میں نے تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ایک ساتھی کو شوٹ کیا تھا. تم نے اس وقت مجھے گولی کیوں نہیں ماری؟ اس نے میرا جھوٹ پکڑ لیا. میں نے بات بنانے کی کوشش کی. یہ سب اچانک ہوا تھا. بکواس کرتے ہو تم. اصل میں تم اکیلے ہو اور اسی لیے اکیلے اندر آئے ہو. اگر میں اکیلا ہوں تب بھی کچھ دیر میں میرے ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے. اندر آنے سے پہلے میں ان کو سگنل دے کر آیا ہوں. تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم ہتھیار ڈال کر خود کو ہمارے حوالے کر دو اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں. میرا تو خیال ہے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتا ہوں. چلو اترو تہ خانے میں. یہاں اس سے چوک ہو گئی. اپنی حفاظت کے خیال سے وہ مجھ سے دور تھا اور اس نے اس وقت بھی پاس آنے کی کوشش نہیں کی جب میں تہ خانے کے دروازے سے اندر داخل ہوا. ایک مختصر سی جگہ کے فوراً بعد سیڑھیاں اندر اتر رہی تھیں. میں اندر داخل ہوا اور فوراً ہی میرے ذہن میں خیال آیا. میں نے سیڑھیوں کی طرف ہوتے ہوئے اچانک دروازے کو ہاتھ مار کر بند کر دیا اور پھرتی سے نیچے بیٹھتے ہوئے اندر سے اس کی کنڈی لگا دی. افنان نے سوچا نہیں تھا، اس لیے اسے رد عمل دکھانے میں ذرا دیر لگی. اس نے لگاتار کئی فائر کیے اور گولیاں دروازے میں سوراخ کرتی اندر آئیں. اگر میں کھڑا ہوتا تو یہ سوراخ میرے جسم میں بھی ہو سکتے تھے. میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور فوراً ہی سیڑھیوں سے نیچے لڑک گیا. چالاک افنان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب میں سیڑھیوں سے نیچے جاؤں گا. اس نے اگلے فائر سیڑھیوں کی طرف کیے. اس بار بھی اس نے یہ سوچ کر نشانہ لیا کہ میں کھڑا ہوں گا. گولیاں میرے اوپر سے گزر گئیں اور میں بال بال بچا. لڑک کر نیچے آنے میں خاصی چوٹیں لگی. خاص طور سے ایک بار سر سیڑھی سے ٹکرایا تو 14 طبق روشن ہو گئے. کوہنیاں اور گھٹنے بھی زخمی ہوئے. بہرحال یہ چوٹیں مرنے کے مقابلے میں کہیں قابل قبول تھی. میں نیچے پہنچا تو افنان نے اوپر فائرنگ کر کے اندر کی کنڈی توڑ ڈالی اور نیچے آ گیا. اس وقت میں نیچے تھا. اسے دیکھتے میں لپک کر دیوار کی آڑ میں ہوا اور اس کی چلائی 2 گولیوں سے بچ نکلا. اس کے بعد اس کا پستول خالی ہو گیا. یہ چند لمحے کی مہلت تھی کیونکہ افنان کا انداز بتا رہا تھا وہ مجھے مرحوم کرنے کا پختہ فیصلہ کر چکا ہے اور بس اس پر عمل درآمد کرنا باقی تھا. وہ دوسرا میگزین لگاتے نیچے آتا اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر لیتا اگر اس سے پہلے میں کچھ نہ کرتا. میں نے دیوار کی آڑ میں ہوتے ہوئے آس پاس دیکھا. تہخانہ اصل میں ایک ہی 20 بائی 15 کا کمرہ تھا اور عبداللہ کے آدمی کی لاش یہیں پڑی تھی. وہ اندھے منہ فرش پر لیٹا تھا اور اس کی پشت خون آلود ہو رہی تھی. بظاہر وہ لاش ہی لگ رہا تھا. تہخانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے میں اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکتا. میرے کانوں نے پستول سے میگزین نکلنے کی آواز سنی. افنان اس میں دوسرا میگزین لوڈ کرا تھا. وقت بالکل ہی تھا. اچانک یہ خیال الہام کی طرح نازل ہوا. تہخانے میں روشنی کا واحد ذریعہ سیڑھیوں کے عین خاتمے والی جگہ لگا ہوا انرجی سیور تھا. یہ واحد انرجی سیور بیک وقت سیڑھیوں اور تہخانے میں روشنی کرا تھا. اگر میں اسے توڑ دیتا تو تہخانے اور سیڑھیوں پر تاریکی چھا جاتی اور افنان کے لیے مجھے نشانہ بنانا آسان نہ رہتا. لہٰذا میں نے اجلت میں جوتا اتارا اور انرجی سیور پر کھینچ مارا. ایک تڑاخے کے ساتھ انرجی سیور ٹوٹا اور تہخانے میں اندھیرا چھا گیا. افنان جو نیچے آ رہا تھا اس کے منہ سے گندی سی گالی نکلی. اس دوران میں نے اپنا دوسرا جوتا بھی اتار لیا اور وہ سیڑھیوں پر پھینک مارا. جگہ مختصر تھی اس لیے نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. افنان چلایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. جوتا غالباً اس کے منہ پر لگا تھا. کم سے کم آواز سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا. اس نے اشتعال میں آ کر 2 گولیاں اور چلائیں مگر نیچے آنے کی ہمت نہ کر سکا.
میں ابھی روشنی کا بندوبست کر کے آتا ہوں، پھر تمہارے سر میں سوراخ کروں گا۔ وہ ناک سے بولا، اس کا مطلب تھا جوتا اس کی ناک پر لگا تھا۔ میرے کان اس کی ہاتھوں پر مرکوز تھے۔ وہ اوپر جا رہا تھا، لیکن یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ واپسی کا تاثر دے کر سیڑھیوں پر کہیں موجود ہوتا، اور جیسے میں سیڑھیوں پر نمودار ہوتا وہ آرام سے مجھے گولی مار دیتا۔ میں نے فرش پر بیٹھتے ہوئے ٹٹول کر اپنا پہلا جوتا تلاش کیا، لیکن وہ تہہ خانے کے دوسری طرف جا چکا تھا۔ میں پھرتی سے دوسری طرف پہنچا، اپنا جوتا تلاش کیا اور پھر سیڑھیوں پر پھینک مارا۔ اس بار جوتا اس کے منہ پر نہیں لگا، شاید جسم پر کہیں لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ گالی کے بعد گولی ارسال کی۔ وہ چالاکی سے سیڑھیوں پر موجود تھا۔ میں نے قہقہا مارا، میں تمہیں اسی طرح جوتے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اس نے نہایت اشتعال کے عالم میں ناگفتہ با زبان میں بتایا کہ وہ جوتوں اور میرے ساتھ کیا کرے گا، اور میرے کیا 2 سے زیادہ پاؤں ہیں؟ اب میں تیسرا جوتا کہاں سے لاؤں گا؟ یہ سوال کرتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ تہہ خانے میں ابھی 2 جوتے اور موجود تھے۔ جب تک وہ بک بک کرتا رہا، میں رینگتا ہوا عبداللہ کے آدمی کے پاس پہنچا اور ٹٹول کر اس کے جوتے اتارے۔ اس بیچارے کے جسم پر انڈر ویئر کے بعد بس جوتے ہی رہ گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے معذرت کی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ سخت ترین قسم کے چمڑے سے بنے موٹے سول والے وزنی جوتے تھے۔ میں واپس آیا تو عفنان چپ تھا۔ شاید وہ سیڑھیوں سے باہر نکل گیا تھا یا پھر وہیں دبکا بیٹھا تھا۔ میں نے آڑ میں رہتے ہوئے جیب سے ایک سکہ نکال کر اوپر کی طرف اچھالا۔ سکہ ٹن سے گرا اور اس نے بھڑک کر فائر کیا۔ وہ وہیں موجود تھا، مگر مکاری سے کام لیتے ہوئے چپ تھا۔ اس طرح فائر کرنے سے اس کے کشیدہ اعصاب ظاہر ہو رہے تھے۔